अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैं गंगाराम हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रही हूँ DHA फेज़ 8 में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ज़हनी अमराज के बारे में, कुछ ऐसे इश्यूज़ के बारे में जिनको बेसिकली कोई बीमारी समझा ही नहीं जाता और ये कंसिडर किया जाता है कि शायद ये कोई करैक्टर की वीकनेस है, ये कोई ये सब चीज़ें आप अपने जहन में, आपके अपने जहन में हैं और इनको अपनी विल पावर से ओवरकम किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इश्यूज़ हैं हमारे टाइम के। हर रोज़ इन केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर 4 में से एक बंदा है जिसे कोई ना कोई डायग्नोजेबल साइकाइट्रिक इशू है, और साइकाइट्रिक इश्यूज़ में इस टाइम टॉप पर डिप्रेशन और एंग्जाइटी हैं। तो ये कितना कंसर्न का मामला है, कितना इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, वो इसी से ज़ाहिर है। और हमारी सोसाइटी में आए रोज़ जो बेशुमार इश्यूज़ सामने आते हैं, हर रोज़ कुछ ऐसी ख़बरें नज़र से गुज़रती हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि हमारी सोसाइटी बेसिकली बुरी तरह से मेंटली क्रिपल्ड सोसाइटी है। बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं और उनको सीरियस नोट पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में डिप्रेशन और एंग्जाइटी टॉप पर हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली डिप्रेशन और एंग्जाइटी होता क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्या चीज़ें, क्या अलामात होती हैं जब हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन है, और क्या अलामात होती हैं जब हम ये कहते हैं कि ये एंग्जाइटी है। और फिर हम बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको इख्तियार करके हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन बेसिकली एक मेंटल इलनेस है, एक ज़हनी बीमारी है। और ज़हनी बीमारियां उसी तरह होती हैं जिस तरह फ़िज़िकल इलनेसेस होती हैं, जिस तरह जिस्मानी बीमारियां होती हैं। इनकी कुछ अलामात होती हैं, जिस तरह जिस्मानी बीमारियों की कुछ अलामात होती हैं। तो डिप्रेशन जिस बंदे को होता है उसमें जो अलामात आती हैं वो 3 एरियाज़ में नज़र आती हैं। उसकी थॉट्स में, उसकी फीलिंग्स में और उसके बिहेवियर में। उसका सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। वो जिस तरह चीज़ों को फ़ील करता है, जिस तरह चीज़ों को परसीव करता है, वो बदल जाता है और उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन बेसिकली एक बीमारी है जिसमें इंसान का मूड लो रहता है। अब हम में से हर कोई कभी ना कभी लो फील करता है, कभी ना कभी उदास होता है, कभी ना कभी कुछ इस तरह के लाइफ में इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो उदासी एक नेचुरल चीज़ है। बंदे का रोने को दिल करता है, उदास होता है, किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा होता। इसी तरह फैमिली में खुदा न ख़ास्ता किसी की डेथ हो जाए तो उदासी एक नेचुरल चीज़ है, राइट। हम सब उदास होते हैं। ठीक है, अब उदासी को डिप्रेशन से डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हम उदासी सिंपल उदासी जब होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है और जैसे ही वक्त गुज़रता है उसमें कमी आ जाती है, और या फिर कोई ऐसी वाक़या हो जाए जैसे मतलब अगर एग्ज़ाम में कोई बंदा फ़ेल हुआ है और वो अभी उदास है, तो कोई उसके दोस्त आ गए, बकअप कर दिया, तो कुछ मूड एलिवेट करने वाली चीज़ों से उसका मूड बेहतर भी हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन में उदासी कंटिन्यूस रहती है, परसिस्टेंट रहती है, बहुत लंबे अरसे तक रहती है। अगर आपका मूड कंटिन्यूस सुबह से लेके रात तक कंटिन्यूस ख़राब है, कंटिन्यूस लो है, आपका उदास महसूस कर रहे हैं, और इसके साथ ये पिछले 2 हफ़्तों से, कम से कम 2 हफ़्तों से ऐसा है, 2 हफ़्तों से ज़्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 वीक्स रिक्वायर्ड है। 2 हफ़्तों से मिजाज कंटिन्यूस उदास है और दिन के बेशतर वक्त में उदासी ही रहती है, और
اور پہلے اگر کچھ ایسی بات ہو جاتی تھی جس سے آپ کا موڈ خوش ہو جاتا تھا، اب کسی چیز سے موڈ خوش نہیں ہوتا. ایک تو کنٹینیوس اداسی رہتی ہے موسٹ پارٹ آف دا ڈے، آلموسٹ ایوری ڈے. اور ایک جو ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا. جن کاموں میں پہلے دلچسپی محسوس ہوتی تھی، جیسے فرینڈس کے ساتھ باہر جانا اچھا لگتا تھا، موویز دیکھنا اچھا لگتا تھا، کوئی ٹی وی پہ سیریز دیکھنا اچھا لگتا تھا، کوئی گیمز کھیلنا اچھا لگتا تھا، اب کسی کام میں دلچسپی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اور تیسرا، آپ بہت زیادہ ٹائرڈ فیل کرتے ہیں، فٹیگڈ فیل کرتے ہیں. مطلب چھوٹا سا کام کرنا بھی بہت بڑی ایفرٹ لگ رہا ہوتا ہے. کچن سے پانی کا گلاس لانا بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑا کام ہے. سو اس کے 3 مین فیچرز ہیں ڈپریشن کے. ایک تو مزاج میں کنٹینیوس اداسی رہتی ہے. جن کاموں میں پہلے دلچسپی محسوس ہوتی تھی ان کاموں میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی. اور ہر وقت آپ ٹائرڈ فیل کرتے ہیں، اداس محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا ہوا اور فٹیگڈ محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے کچھ ایسوسیٹیڈ فیچرز ہوتے ہیں. ان ایسوسیٹیڈ فیچرز میں ایک نیند خراب ہو سکتی ہے، نیند زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. بھوک خراب ہو سکتی ہے، بھوک زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہوپ لیسنس ہو سکتی ہے، نا امیدی رہتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اب کچھ بھی زندگی میں بہتر نہیں ہوگا، کسی چیز کا بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے. اور کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے، اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں رہتا، سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، کانسنٹریشن نہیں رہتی چیزوں پہ. اس کے ساتھ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات آ سکتے ہیں، خودکشی کے خیالات آ سکتے ہیں. سو ڈپریشن کے ایک تو 3 مین فیچرز ہیں اور اس کے 7 ایسوسیٹیڈ فیچرز ہیں. ان کی بیس پہ اس کو فردر مائلڈ، ماڈریٹ اور سویئر ڈپریشن میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے. مطلب اگر ان فیچرز میں سے کچھ فیچرز موجود ہیں تو موسٹ پرابلی ڈپریشن کی بیماری ہے. رائٹ. اب بات کرتے ہیں انگزائٹی کا. انگزائٹی بیسکلی، کیونکہ بہت سارے لوگ انگزائٹی اور ڈپریشن میں کنفیوز ہوتے ہیں، بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی بیماری ہے. انگزائٹی میں ہمارے فزیکل فیچرز زیادہ پریڈومینیٹ کرتے ہیں. لائک انگزائٹی میں، ڈپریشن میں پیچھے جو سوچیں چل رہی ہوتی ہیں نا ذہن میں، وہ نا امیدی والی چل رہی ہوتی ہیں. سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں رہا، ہر چیز میں ایک نگیٹو سائڈ نظر آ رہی ہوتی ہے. ہر چیز کا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ بہتر نہیں ہوگا، سب کچھ نا امیدی، ہیلپ لیسنس، اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھنا. مطلب ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں رہا. اور جو انگزائٹی ہے اس میں پیچھے سوچ چل رہی ہوتی ہے فیئر کی، خوف کی. کوئی نہ کوئی خوف رہتا ہے، جیسے فیئر آف ڈیتھ ہو سکتا ہے، فیئر آف لوزنگ سم ون ہو سکتا ہے، فیئر آف ہیونگ سم النیس ہو سکتا ہے، فیئر آف ان نون ہو سکتا ہے. مطلب کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے. جیسے یہ خوف ہو سکتا ہے کہ باہر جائیں گے تو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں زلزلہ نہ آ جائے، چھت نہ گر جائے. مطلب ان نون سے فیئرس، یا فیئر آف ڈیتھ کے، یا فیئر آف لوزنگ سم ون کہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو کچھ ہیلتھ ایشوز نہ ہو جائیں، ان کی جان نہ چلی جائے. مطلب کوئی کسی بھی قسم کا فیئر ہو سکتا ہے. اب اس فیئر کی وجہ سے بہت ساری جسمانی علامتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ طبیعت میں بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے، ریسٹ لیسنس، بے چینی کی کیفیت رہنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے، ہائپر ویجیلنٹ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بات آپ کو پتہ چلتی ہے اور آپ بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں. نیند خراب ہو جاتی ہے، چیزوں پہ کانسنٹریشن نہیں رہتی جس کی وجہ سے چیزیں بھول جاتی ہیں. کندھوں میں، گردن میں درد رہتی ہے، کانوں میں کوئی شور سنائی دے سکتا ہے، بلرنگ آف ویژن ہو سکتی ہے، ہارٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے، اپنی دل کی دھڑکن خود کو سنائی دے سکتی ہے. معدے کے کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، جیسے نوزیا یا وامٹنگ ہو سکتی ہے.
ایبڈومینل پین یا کریمپس ہو سکتے ہیں, ڈائریا یا کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے. اسی طرح سانس لینے میں مشکل آ سکتی ہے, بریتھ لیسنس ہو سکتی ہے, ہائپر وینٹیلیٹ کر سکتے ہیں یہ لوگ, پیشاب بار بار آ سکتا ہے, خواتین میں پیریڈز کی ریگولیرٹی ہو سکتی ہے, ہاتھ کانپ سکتے ہیں, ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, جسم کا کوئی حصہ سن ہو سکتا ہے, چکر آ سکتے ہیں, منہ میں کوئی ٹیسٹ آ سکتا ہے یا منہ خشک رہ سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں انگزائٹی کی علامتیں ہیں. ڈپریشن میں ایک لاس کی فیلنگ ہوتی ہے کہ ختم ہو گیا سب کچھ, ٹھیک ہے, لاس والی تھاٹس ہوتی ہیں. انگزائٹی میں فیئر والی تھاٹس ہوتی ہیں. ڈپریشن میں زیادہ مارکڈ جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہماری فیلنگز اور ایموشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. انگزائٹی میں ہمارے فزیکل سمٹمز زیادہ آتے ہیں. سو انہی کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ ڈپریشن کی بیماری ہے یا انگزائٹی کی بیماری ہے. انگزائٹی کی بیماری میں جس طرح آپ بتایا کہ ڈپریشن بھی آگے فردر بہت ساری کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, مائلڈ, ماڈریٹ اور سویئر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن میں ود سائیکوٹک فیچرز, وداؤٹ سائیکوٹک فیچرز فردر بھی کلاسیفائی کیا جاتا ہے. اسی طرح انگزائٹی میں پینک ڈس آرڈر آتا ہے, فوبیاز آتے ہیں کہ کسی کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے, کسی کو پانی کا فوبیا ہوتا ہے, کسی کو کلوز اسپیسز کا فوبیا ہوتا ہے. اسی طرح اس میں پینک ڈس آرڈر آتا ہے, پینک اٹیکس آتے ہیں جس میں شارٹ ٹائم کے لیے, شارٹ ڈیوریشن کے لیے بہت سویئر انگزائٹی کے فیچرز آتے ہیں. سو بیسک ڈفرینسز آپ کو بتا دیں کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی بیسک ڈفرینسز کیا ہوتی ہیں. ڈپریشن میں پیچھے جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ لاس والی ہوتی ہیں کہ کوئی چیز چھن گئی ہے, کوئی چیز ختم ہو گئی ہے. انگزائٹی میں فیئر والی ہوتی ہیں, خوف والی ہوتی ہیں. انگزائٹی میں زیادہ فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں اور ڈپریشن میں زیادہ فیلنگز اور ایموشنز کے ریلیٹڈ زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں. ان دونوں بیماریوں میں سگنیفیکنٹ فنکشنل ڈکلائن آتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ فنکشنل ڈکلائن بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ روزمرہ کی زندگی میں کام کر رہے ہیں, آپ اسکول جاتے ہیں تو یہ لوگ اسکول نہیں جا سکتے, پڑھائی میں جیسے پہلے بہت اچھے تھے, اب پڑھائی میں ان کے گریڈز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جاب پہ جا رہے ہیں تو جاب سے چھٹیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتی, ریلیشن شپس میں ڈکلائن آنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں, فرینڈس سے ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں. تو یہ ان ایریاز میں ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈپریشن کے کیس میں ہم نے بات کی کہ پاسٹ 2 ویک سے پرزسٹنٹ سمٹمز رہنے چاہیے. انگزائٹی میں پاسٹ 6 منتھ سے, جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کے لیے پاسٹ 6 منتھ سے, فوبک اور پینک ڈس آرڈر کے لیے ڈفرینٹ کرائٹیریا. مطلب ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ سمٹمز آنے چاہیے اور پھر اس کے ساتھ فنکشنل ڈکلائن بھی آنا چاہیے, تب ہم ان کو انگزائٹی یا ڈپریشن کہتے ہیں. اب انگزائٹی اور ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں. ڈپریشن اور انگزائٹی ہونے میں ایک تو سب سے پہلے جینیٹک کمپوننٹ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اگر فیملی میں پیرنٹس میں یا پھر پیرنٹس کے مطلب خالہ, ماموں, دادا, دادی, مطلب فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو ڈپریشن ہونے کے یا انگزائٹی ہے تو ان دونوں کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایک تو جینیٹک کمپوننٹ ہے. پھر دیکھا گیا ہے جن بچوں کو ارلی لائف ڈیفیکلٹیز کا سامنا رہتا ہے, ارلی لائف ڈیفیکلٹیز سے مراد ہے چائلڈہڈ میں کوئی فزیکل ایبیوز کا سامنا رہا ہو, کسی قسم کی سیکشول ایبیوز یا مولیسٹیشن کا سامنا ہوا ہو, یا پیرنٹل کنفلکٹس رہے ہوں, انہوں نے اپنے سامنے ماں باپ کی لڑائی جھگڑے دیکھے ہوں, تو ان بچوں میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایڈلٹہڈ میں جانے کے بعد ڈپریشن اور انگزائٹی ہونے کے. اس کے بعد اگر کرنٹ لائف میں کچھ سگنیفیکنٹ اسٹریسرز کا سامنا ہو, جیسے کسی کی ڈیورس ہو گئی ہے, کسی کی جاب ختم ہو گئی ہے, پڑھائی میں فیل ہو گیا ہے, تو کچھ 3-4 اسٹریس فیکٹرز اکٹھے آ جائیں تو تب بھی چانسز ہوتے ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی میں جانے کے. اس کے علاوہ کچھ پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں جو کیونکہ ایک ہی اسٹریس
ہو تو ضروری نہیں ہے کہ 10 بندے ہیں اور 10 بندوں کو ایک ہی اسٹریسفل سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس میں سے 1 یا 2 ڈپریشن میں یا انگزائٹی میں جائیں گے، باقی 8 لوگ نہیں جاتے. تو اس میں ایک تو پرسنالٹی فیکٹر بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ پرسنالٹی اوور آل کیسی ہے. پرسنالٹی، پھر ارلی چائلڈہڈ ایونٹس رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں فیملی سپورٹ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. اگر کسی اسٹریسفل سچویشن کا سامنا ہے تو اگر فیملی سپورٹ اچھی ہے، فرینڈس کا سرکل اچھا ہے، تو تب بھی چانسز کم ہو جاتے ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی میں جانے کے. سو یہ تو کچھ بات تھی کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، انگزائٹی کیا ہوتا ہے اور ان کی وجہیں کیا ہوتی ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں جو ہمیں بچا سکتے ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی میں جانے سے. ٹھیک ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی میں نے پہلے ہی بات کی کہ یہ النیسز ہیں، یہ مینٹل النیسز ہیں، سائیکائٹرک النیسز ہیں، اور یہ اتنی ہی ریئل ڈیزیزز ہیں جتنی فزیکل النیسز ہیں. جیسے ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز میں ہم سب کو معلوم ہے کہ اس میں ایک باڈی میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے انسولین کہا جاتا ہے. انسولین پوری مقدار میں نہیں بن رہی ہوتی. جب انسولین کم ہوتی ہے تو وہ جسم کی ایکسیس شوگر کو اسٹور کرتی ہے اور جسم میں شوگر کی مقدار کو نارمل رکھتی ہے. جب انسولین کم ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اس بیماری کو ڈائبٹیز کی بیماری کہا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے برین میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے سیروٹونن کہا جاتا ہے. جب سیروٹونن کی مقدار کم ہوتی ہے، اور سیروٹونن کے علاوہ کچھ اور نیورو کیمیکلز بھی ہیں جس میں نور ایپینیفرین اور ڈوپامین آتے ہیں، جب ان کیمیکلز کا امبیلنس ہوتا ہے تو ڈپریشن اور انگزائٹی کی بیماری ہوتی ہے. سو یہ اتنی ہی ریئل النیسز ہیں جتنی فزیکل النیسز ہیں، اور ان کو اتنا ہی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم فزیکل النیسز کو ایڈریس کرتے ہیں. اب ایک تو یہ دیر آر 2 تھنگس. ایک تو یہ کہ دیر آر سرٹن پروٹیکٹیو فیکٹرز جو کہ ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی میں جانے سے بچا سکتے ہیں. اور ادر تھنگ از اگر ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی ہو جاتا ہے تو تب کیا کرتا ہے. پہلے تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو ڈپریشن یا انگزائٹی میں جانے سے بچا کس طرح سکتے ہیں. اس میں پہلے ہی میں نے ابھی بتایا کہ جتنا فیملی سپورٹ ہوگی اور جتنا ہمارا سپورٹ سسٹم اچھا ہوگا، فرینڈس ہوں گے، فیملی سپورٹنگ ہوگی، تو اتنا وہ ایک پروٹیکٹیو فیکٹر ہے اگینسٹ آل مینٹل ہیلتھ ایشوز اور اسپیشلی ڈپریشن اور انگزائٹی کے لیے. اسٹریس کا سامنا ہر کسی کو کبھی نہ کبھی کرنا پڑتا ہے. ڈفرینٹ لائف میں چیلنجز آتے ہیں، لیکن اگر ان میں اسٹرانگ فیملی سپورٹ ہو، ہمارے پیرنٹس یا بہن بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارے فرینڈس ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہمیں اس کا مقابلہ اکیلے نہ کرنا پڑے، تو دے آر لیسر چانسز کہ ہم ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہوں گے. سیکنڈ تھنگ از دیکھا گیا ہے کہ مذہب از آلسو اے پروٹیکٹیو فیکٹر. جو بھی آپ کا مذہب ہے، اگر آپ اس کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں تو دس از آلسو اے پروٹیکٹیو فیکٹر اگینسٹ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. تیسری چیز دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ہماری ڈائٹ، ہماری فوڈ پلیز اے سگنیفیکنٹ رول، کیونکہ یہ جو برین میں کیمیکل ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا سیروٹونن، بیسکلی یہ بنتا ہماری خوراک سے. آج کل ڈائٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، کاربونیٹڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، یہ سب چیزیں برین میں اس کیمیکل کی مقدار کو کم کرتی ہیں. سو فوڈ میں ہمیں ایک تو یہ کہ ہمیں پروسیسڈ چیزیں جتنی بھی ہیں، ٹن پیک والی چیزیں، جو پروسیس ہوئی چیزیں ہیں، کلرنگ ایجنٹس ڈلے ہوئے ہیں، وہ کم سے کم کرنے ہیں. فاسٹ فوڈس، جنک فوڈس، ان کا کم سے کم استعمال کرنا ہے. وائٹ شوگر، وائٹ فلور، وائٹ رائس، یہ تینوں چیزیں آلموسٹ زیرو ہونی چاہیے یا بہت کم ہونی چاہیے. وائٹ شوگر تو اٹس جسٹ لائک اے سلو پوائزن، مطلب یہ ہم اپنی باڈی کو آہستہ آہستہ اس سے
it's like a poison to our body. تو یہ کنٹینیوس استعمال اس کا بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، اس میں ڈپریشن اور انگزائٹی بھی ایک بیماری ہے. وائٹ شوگر کو تو بالکل ختم کرنا ہے اپنی ڈائٹ سے. اسی طرح وائٹ فلور، میدے کی بنی ہوئی چیزیں، اس میں سارا فاسٹ فوڈ میدے کا بنا ہوا ہوتا ہے، برگرز، شاورماز، پیزاز، نان، تندوری روٹیاں. تو یہ سب چیزیں ہم نے کم کرنی ہیں. آلموسٹ نہ ہونے کے برابر اس کا استعمال ہونا چاہیے. اگر بہت ضروری ہے تو ہفتے میں 1 آدھ بار. اسی طرح چاول بھی ہفتے میں 1 آدھ بار. فوڈ میں جو ہماری روزانہ کی ڈائٹ میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس انکلوڈ کرنے ہیں. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس میں ہماری ساری فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس آ جاتی ہیں. جتنے بھی سیزنل فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں، جس میں کھیرا، گاجر، مولی، کیلے، سیب، ناشپاتی، کھجوریں، یہ سب چیزیں، مطلب 50% آف آور ڈائٹ should consist of these things, should consist of fresh fruits and vegetables. تو اب 50% کا مطلب ہے کہ روزانہ کی ڈائٹ کا آدھا حصہ پھل اور فروٹ اور ویجیٹیبلس ہونے چاہیے، رائٹ. پروٹین کا استعمال زیادہ کرنا ہے. ہائی پروٹین ڈائٹ ہونی چاہیے. اس میں 1 انڈا روزانہ اور دودھ کا 1-2 گلاس لازمی پینے ہیں. اگر دودھ نہیں پی سکتے تو دہی کا استعمال کرنا ہے. مطلب یہ چیزیں روزانہ کی ڈائٹ کا حصہ ہونی چاہیے. کافی، چائے کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، کیونکہ یہ بیسکلی کافی، چائے، نکوٹین، انرجی ڈرنکس، فزی ڈرنکس، یہ سب چیزیں ہمارے برین کو، ان سب میں کیفینیٹڈ ڈرنکس ہیں، نکوٹین ہوتا ہے، نکوٹین، کیفین، یہ بیسکلی اسٹیمولنٹس ہیں جو ہمارے برین کو پہلے تو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، لیکن آفٹر سم ٹائم دے میک اس اینکشیس. تو ان کا یہ آپ کی انگزائٹی بڑھاتے ہیں. تو ان کا استعمال کم سے کم کرنا ہے. کافی، چائے، آل فزی ڈرنکس، آل انرجی ڈرنکس. تو ہماری ڈائٹ جو ہے وہ گھر کا بنا ہوا سادہ کھانا پلس 50% آف ڈائٹ شوڈ بی آف فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. دین 1 انڈے کا استعمال روزانہ، دودھ دہی کا استعمال روزانہ. یہ وہ والی ڈائٹ ہے جو ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچا سکتی ہے. کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ڈپریشن اور انگزائٹی اتنا کبھی ہمارے دادا لوگوں کو تو نہیں تھا، ہمارے پیرنٹس میں تو کبھی کسی کو نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے میں ود ان لاسٹ ڈیکیڈ ہماری ڈائٹ میں سگنیفیکنٹ چینجز ہوئی ہیں. فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کو ایکسیس اتنا ایزی کبھی بھی پہلے نہیں تھی. اب تو ودن کھانا بنانے میں، خود پکانے میں گھنٹے لگتے ہیں، لیکن آرڈر کرنے میں اٹ ڈز ناٹ ٹیک مور دین 15 to 20 minutes ہمارے گھر پہ فوڈ ڈلیور ہو جاتی ہے. سو ایزی ایکسیسیبلٹی آف فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور پلس یہ ساری چیزیں، انرجی ڈرنکس، فزی ڈرنکس، تو یہ سب چیزوں کی ایکسیسیبلٹی بڑھ گئی ہے. ہمارے بچے جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ پہ پل رہے ہیں. سو آج کل ٹین ایج ڈپریشن، ٹین ایج انگزائٹی، بچوں میں ڈپریشن، بچوں میں انگزائٹی کے ایشوز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ایک اسٹڈی کے مطابق دیر از 70% رائز ان ٹین ایج ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. تو 70% رائز ایک سگنیفیکنٹ رائز ہے. آج سے پہلے کبھی بچے اتنے زیادہ نظر نہیں آتے تھے کہ بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں یا بچے انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ایک سروے کنڈکٹ ہوا تھا جس میں گیلپ کا سروے تھا، جس میں پاکستان میں ہوا تھا، جس میں دیکھا گیا تھا کہ 5 ملین یعنی کہ 50 ملین تھے. 50 ملین پاکستانی جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہیں. 50 ملین پاکستانی تقریباً یہ 5 کروڑ کے قریب بنتے ہیں. یعنی مینٹل ہیلتھ ایشوز آر سو پریویلنٹ ان our part of this continent.
سو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں 70 to 80% ڈپریشن اور انگزائٹی ہی ہے۔ اگر ہم آس پاس اپنے نظر دوڑائیں تو ہر کوئی جو اینکشیس نظر آ رہے ہیں، لوگ ایجیٹیٹڈ نظر آ رہے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے یہی سب چیزیں ہیں۔ اور اب یہ ایک ڈائٹ کی بات ہوگی، دوسرا ایکسرسائز از آلسو اے بگ پروٹیکٹیو فیکٹر اگینسٹ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی، کیونکہ آج کل ہمارا بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، گھروں میں بیٹھے رہنا۔ بچے پہلے کچھ فزیکل گیمز کھیل رہے تھے، آج کل موبائل فون پہ ویڈیو گیمز، اور گھروں میں بیٹھنا، پڑھائی بھی آن لائن ہو رہی ہے، سب کچھ آن لائن چل رہا ہے، اور باہر جانا تو بالکل بند ہوا ہے۔ سو فزیکل ایکٹیویٹی نیگلیجیبل ہے، جس کی وجہ سے بھی انگزائٹی اور ڈپریشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ سو بچوں کے لیے 1 hour کی فزیکل ایکٹیویٹی از مینڈیٹری، یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا پینا ضروری ہے۔ بچوں کے لیے 1 گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی، اور بڑوں کے لیے ½ hour، آدھے گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی۔ اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو خود ہی کسی مینٹل ہیلتھ ایشو کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری مطلب آج کل دیکھا جائے تو نہ بڑوں میں فزیکل ایکٹیویٹی ہے، نہ بچوں میں فزیکل ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہے، تو اس کو اپنی لائف سٹائل میں انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچا سکیں۔ پھر ہماری سلیپ وچ از اے بگ پروٹیکٹیو فیکٹر، سلیپ کو کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا۔ رات کی نیند 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے۔ اب کیا جاتا ہے، ہماری ساری کی ساری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ٹین ایج بچے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کو ساری رات جاگا، موویز دیکھ لی، پڑھائی کی، اور دن کو سوتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ رات کی نیند کو آپ کبھی بھی دن کی نیند سے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، ہماری باڈی کو کی کنفیگریشن ہی اس طرح ہے کہ رات کو سونے کے لیے بنایا گیا ہے اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب بھی ہم اس کے الٹ چلتے ہیں، اس سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم پرابلم میں جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مینٹل النیسز کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو سب رات کی نیند رات کو ہی ہونی چاہیے، اس کو دن سے کمپنسیٹ نہیں کرنا۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ کا نیکسٹ ڈے ایگزام بھی ہے تو، لیکن رات کی نیند آپ نے رات کو ہی لینی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہو جاتا ہے، سمٹمز بات کی کہ یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں ڈپریشن کے یا انگزائٹی کے۔ ڈپریشن میں پیچھے لاس والی فیلنگ ہوتی ہے، لاس والی تھنکنگ ہوتی ہے، اور انگزائٹی میں پیچھے فیئر والی تھنکنگ ہوتی ہے۔ انگزائٹی میں فزیکل سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں، ڈپریشن میں فیلنگز اور ایموشنز لوور سائڈ پہ ہوتی ہیں۔ اگر ڈپریشن یا انگزائٹی ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جیسے کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، جب وہ پری ڈائبٹیز میں ہوتا ہے یا فیملی ہسٹری ہوتی ہے ڈائبٹیز کی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، واک لازمی کرنی ہے، لائف سٹائل بہتر بنانا ہے، میٹھا کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ لیکن جب کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو تب اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو اپنی ول پاور سے ٹھیک کر لیں، یا کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی، اس کا بلڈ پریشر زیادہ آ رہا ہے، تو nobody would ever say to him or her کہ آپ اپنی ول پاور کو یوز کرتے ہوئے اپنا بلڈ پریشر خود سے کنٹرول کر لیں۔ اسی طرح جب کسی کو ڈپریشن یا انگزائٹی کی بیماری ہو گئی ہے تو اس کو تب یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ول پاور سے اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں۔ مایوس ہونا تو کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی از پارٹ آف ڈپریشن، یہ اس کے اگر اپنے کنٹرول میں ہو تو وائی وڈ ہی ڈو دیٹ۔ اور سب سے زیادہ تو پین میں جس کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہوتا ہے، سب سے زیادہ پین میں وہ بندہ خود ہوتا ہے، وہ بندہ اس سے چھٹکارا پانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ سو ڈپریشن اور انگزائٹی کی اگر کسی کو بیماری ہوتی ہے تو سب سے پہلی تو اسٹرگل اس کی خود کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں ایسا سوچ رہا ہوں اور اٹس آل ان مائی ہیڈ، اور مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، میں ہی غلط ہوں۔ تو پہلے تو وہ خود بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور جب وہ یہ چیزیں کسی سے ڈسکس کرتا ہے، کسی فیملی ممبر سے، کہ مجھے اس طرح کی تھاٹس آ رہی ہیں، مجھے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات آ رہے ہیں، یا مجھے لگتا ہے کہ میں لوگوں سے بہت انفیریئر ہوں،
یا مجھے لگتا ہے مجھے ہر چیز میں نا امیدی نظر آتی ہے، میری نیند خراب ہے، بھوک، میرا کھانے کو دل نہیں کرتا، تو اس کے فیملی ممبرز انسٹیڈ آف لسننگ ٹو ہیم اور انسٹیڈ آف ایڈریسنگ دس، وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم پازیٹیو سوچا کرو، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اگر اس کے خود کے کنٹرول میں ہو پازیٹیو سوچنا تو وہ کیوں نہ پازیٹیو سوچ لے۔ اگر اس کے خود کے کنٹرول میں ان سب چیزوں کو اوور کم کرنا ہو تو وہ تو ایک دن بھی اس پین میں نہ رہنا چاہے، لیکن وہ تو اس بیماری میں ہے، یہ ایک اسٹیبلشڈ النس ہے، اس ٹائم اس بیماری کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سو ونس سم ون از ان ڈپریشن اور انگزائٹی، تب اسے یہ کہنا کہ اٹس آل ان یور ہیڈ، اور آپ نمازیں پڑھا کرو، مذہب کی طرف رجحان کرو تو یہ بہتر ہو جائے گا، یا آپ تھاٹس کو اوور کم کر لو، خود سے اپنی ول پاور سے اس سے نکل آؤ، تو یہ اٹس جسٹ لائک سینگ ڈائبیٹک پیشنٹ کہ آپ اوور کم کر لو اپنی ڈائبٹیز کو وتھ یور ول پاور، یا پھر ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ کو آپ یہ کہیں۔ سو ایک النس ہے اور اس ہر بیماری کی ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو اگر ایک دفعہ آپ ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہو چکے ہیں تب اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر تو آپ کو کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اب اگر کوئی آپ کی فیملی میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ میں کہ کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مایوسی کی باتیں کر رہا ہے، پہلے وہ بہت برائٹ اسٹوڈنٹ تھا یا پہلے ہر کام میں وہ بہت آگے تھا، لیکن اب وہ نہ کسی سے ملتا ہے، اس کی پرفارمنس میں اچھا خاصا ڈکلائن آ چکا ہے، وہ اور ہمیشہ اسی طرح کی نگیٹو باتیں کرتا ہے، ہر چیز کی نگیٹو سائڈ دیکھتا ہے، تو اس کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے، اسے بلیم کرنے کی بجائے، اسے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس لے کے جایا جائے تاکہ اس کو ارلی ایڈریس کیا جا سکے۔ دا گڈ تھنگ اباؤٹ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن از اٹس 100% ٹریٹیبل کنڈیشن، یہ مکمل طور پہ ٹھیک ہونے والی بیماریاں ہیں۔ دا اونلی تھنگ از کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہوتی ہے تو اسے لے کے جانا ہے، اسے پروفیشنل کے پاس لے کے جانا ہے، اسے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جانا ہے تاکہ اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اگر آپ لے کے نہیں جائیں گے، اس کو اس طرح کی باتیں کریں گے، وہ مزید ڈسکریج ہوگا، پہلے ہی وہ ایک تکلیف میں ہے، اور پھر جب فیملی کی طرف سے باتیں سننا پڑیں گی تو وہ مزید گلٹ میں جائے گا، اس کا مزید تکلیف میں اضافہ ہوگا، پھر وہ اپنی باتیں پہلے آپ سے اگر تھوڑا بہت ڈسکس بھی کر رہا تھا وہ چھپانا شروع کر دے گا، لیکن اس چھپانے سے یا آپ سے ڈسکس نہ کرنے سے اس کی تکلیف ٹھیک نہیں ہوگی، تکلیف تو مزید بڑھے گی۔ نارملی دیکھا گیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے میں 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں، 4 سے 5 سال، جو کہ سگنیفیکنٹ عرصہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ رول فیملی ممبرس کا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈسکریجنگ ہوتے ہیں، وہ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ کیونکہ مینٹل النیسز کسی ٹیسٹ میں سامنے نہیں آتی، جیسے کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ایکس رے کروایا تو اس میں نظر آ گیا، کسی کو ڈائبٹیز ہے، ٹیسٹ کروایا تو اس کے شوگر لیول زیادہ آ گئے، لیکن مینٹل ہیلتھ ایشوز میں ابھی تک ہمارے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنیکس نہیں ہو سکی کہ ہم یہ لیولز، کیونکہ یہ برین کے اندر کے لیولز ہیں، یہ اس پہ بہت زیادہ ایکسٹینسو ریسرچ ہوئی ہے، تو یہ تو یا تو میئر ہوتے ہیں کہ جب کوئی سویئر ڈپریشن میں اور اس کی ڈیتھ ہو جائے تو آفٹر ڈیتھ اس کے برین کے کیمیکلز دیکھے گئے تو ان میں یہ کیمیکلز کم تھے، یا پھر اگر کسی میں آرٹیفیشلی یہ کیمیکل کم کر دیے گئے تو ان میں ڈپریشن ہو گیا، تو ان کو ابھی تک اتنی ٹیکنیک ایڈوانس نہیں ہو سکی کہ ان کو میئر کیا جا سکے، تو جب کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے تو اور چینجز صرف ادروائز وہ پرفیکٹلی فائن نظر آ رہا ہوتا ہے، دکھنے میں بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ایز بیماری اسٹیبلش ہی نہیں کیا جاتا۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کو بیماری تسلیم کیا جائے، دوسری چیز کہ اگر کسی کو، آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو ڈپریشن یا انگزائٹی کی بیماری ہے تو
उसे फ़ौरन किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाएं, उसे किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं ताकि उसका इलाज हो सके। जितना आप इलाज में देर करेंगे उतना ही बेहतरी में टाइम लगेगा। डिप्रेशन और एंग्जाइटी 100% ट्रीटेबल कंडीशंस हैं और अगर बर वक्त इलाज करा लिया जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई मज़ीद डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में जानना चाह रहा है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ ले। मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी होता क्या है, इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, इनसे किस तरह बचा जा सकता है, इनकी वजूहात क्या हैं, और अगर डिप्रेशन और एंग्जाइटी का मसला हो जाता है तो तब क्या करना चाहिए। होप सो आपके जहन की कुछ कॉन्सेप्ट्स डिप्रेशन एंग्जाइटी को लेके जो आपके जहन में कुछ सवालात थे वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो चुके होंगे। अगर मज़ीद भी आपको इस बारे में कोई मालूमात चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।